सेंट्रल जेल हैदराबाद, सिंध की सबसे बड़ी जेल है ये सेंट्रल जेल हैदराबाद। यहाँ पर कैदियों की ज़िंदगी रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ शकील साहब हैं। मेरा नाम शकील बेग, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल हैदराबाद। तो ये इंशाल्लाह ऑफिसर्स के साथ एक जो है वो हम जेल का विज़िट भी कर रहे हैं और कुछ कैदियों से जो है वो हम बातचीत भी करेंगे और एक बात जो है वो अपने मुशाहदे की जो है बताने की है। आप देखिए कि हमारे साथ जो है वो ऑफिसर्स मौजूद हैं, हम किसी पनिशमेंट में किसी सज़ा में जो है वो नहीं आए, लेकिन आप यकीन मानिए कि दानिश भाई जब हम अंदर आ रहे थे तो मैंने दानिश भाई से कहा, मैंने कहा यार हमें स्टैंप जो है ना वो लगेगी, तो भाई वापस जाने की क्या है अभी से एक फिक्र भी है। बहरहाल अल्लाह फिक्र अता फरमाए, खैर वाला मामला फरमाए। इंसान का एक लम्हा ये कभी कभार आदमी को वहां पहुंचा देता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पाने में कामयाब हो जाता है, और कभी इंसान का एक लम्हा उसकी गलती इंसान को इतना नीचे गिरा देती है कि बस फिर वो हाथ मलते जो है रह जाता है। सर ये बताइए कि यहाँ तकरीबन कितने कैदी हैं? हमारे पास तकरीबन जो है ना वो 2400 के करीब कैदी, 2400 के करीब जो है ना वो कैदी हैं। इसमें कितने कैदी वो हैं जो 200 से 250 के करीब जो है ना वो हैं सजाए मौत के कैदी, जो सजाए मौत में हैं उनको सजाए मौत कोर्ट ने दी है, और ऐसे कैदी भी हमारे पास जिनको उम्र की सज़ा है वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा हैं। सही। तो बकिया जो केसेस हैं वो छोटे केसेस हैं और अंडर ट्रायल कैदी हैं, ये हमारे पास है। हमारे पास अंडर ट्रायल भी हैं, यहाँ हमारे पास कन्विक्टेड भी हैं और हाई वेलेबल टारगेट किलर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अच्छा सर ये एक बात बताएं कि यानी ये एक थोड़ी यूं बोलिए कि अजीब सी बात है। आप देखें, आप कैमरा मैन दिखाएंगे हमारे, ये पूरा कॉरिडोर देखें आप, पूरा कॉरिडोर यानी ये पूरा रास्ता देखें बिल्कुल यहाँ तक। अच्छा आगे ये देखें, ये वाला ये सारा यहाँ तक, इतनी सफाई आप यकीन माने इतनी तो घर में बंदा अगर दानिश भाई बंदा बोले तो घर में सफाई नहीं मिलेगी। सर ये क्या राज है इसमें? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा और क्लियर कर सकूं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आईजी साहब, हमारे डीआई साहब, उनकी मेहनत से देखिए एम्बुलेंस भी यहाँ पे खड़ी रहती है जो किसी भी इमरजेंसी में कैदी को फौरन अस्पताल पहुँचाने के लिए। मरहबा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फुल फ्लेज जो है ना वो हॉस्पिटल भी है जहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स हैं जो उनके कैदियों की ट्रीटमेंट करते हैं। मलीर जेल में हमने मदनी जेल का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, वहाँ पर भी मश जेल में हमने मदनी जेल का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, वहां पर भी सफाई जो है ना जी ये तो अपनी मिसाल आप है। इवन कि किचन आपको इतना साफ मिलेगा कि इसकी भी क्या बात। सर ये जो लोग बैठे हुए इनके बारे में कुछ बताएं। ये लोग हैं जिनकी अभी कोर्ट में प्रोडक्शन होगी, यानी जो कैदी दूर दराज जाते थे उनका वीडियो लिंक पर जो है ना प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे उनकी कोर्ट में पेश हो जाता है, कोर्ट में यहीं पे पेश हो जाता है। जो आपने अंदर देखा था डिप्टी साहब के ऑफिस में कि वो हमने बिल्कुल प्रॉपर निज़ाम है। ये जाना आसान भी नहीं है ना कि आप वो जो प्रिजनर वैन है उसमें बैठने का तजुर्बा हमें तो कभी हुआ नहीं, अल्लाह करे हो भी ना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आईटी सेंटर भी बना हुआ है, कैदियों को यहाँ पे आईटी की तालीम भी दी जाती है। आईटी सेंटर बना, यानी जेल में बंदे को यूं बोले कि सुधरने का मौका भी मिलता है। ये बड़ी शानदार सी इमारत है। ये क्या? ये हमारा हॉल है जहाँ पे हम प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं, जिस सिलसिले में आप आए। और सर ये जो है ये कैदी हैं जो बैठते हैं यहाँ पर कैदियों को बुलाने के लिए। मोहसिन कायनात जी विलादत मुबारक हाजी है ना, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत क्या हो मुबारक हो। ये कैदी है हमारे पास जो कोर्ट हेयरिंग्स के लिए होते हैं, जिनकी अभी आपने देखा जो वीडियो लिंक का है, उनको यहाँ पे बिठाते हैं और जो जिसका टर्न होता है, जिसको कोर्ट बुलाती है उसको वहाँ पे हम पेश करते हैं। यानी जिसकी बारी आएगी वो चला जाएगा। अल्लाह पाक भाई आप पे रहमत फरमाए, अपना फजल फरमाए। वक्त तो देखें जेल में गुजर ही रहा है जी, तो इस वक्त को अल्लाह की याद में गुजारें। अल्लाह करीम है, मेहरबान है, मुश्किलें आसान करने वाला है, मुसीबतें क्या करने वाला है, दूर करने वाला है। तो अल्लाह करीम को याद करें। एक बड़ा आसान सा जो है वो जिक्र है अल्लाह पाक का, अगर वो आप याद कर लें तो ये बड़ी बरकत वाला है कि जो काम बंदे का अटका हुआ हो वो हल हो जाता है, वो काम फंसा हुआ वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। मैं पढ़ाता हूं, आप इसको 2 दफा रिपीट कर लें, जिसको याद हो जाए, जिसको ना हो तो वो फिर बाद में अल्लाह का नाम भी लेता रहेगा तो बेड़ा पार ही हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, बोलिए अल्लाह रब्बी ला शरीक लहू, अल्लाह रब्बी ला शरीक लहू, अल्लाह मेरा रब है उसका कोई शरीक नहीं।
اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے اللہ ربی، پھر بولیں اللہ ربی لا شریک لہ. تو یہ ورد ہے بڑا پیارا، تو یہ آپ اپنے معمول میں رکھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت میں نماز پڑھنے کا بھی آپ کو موقع ملتا ہوگا، نماز بھی پابندی سے ادا کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گوں اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے، پریشانیاں دور فرمائے، اور دنیا میں اگر قید ہے بھی اللہ اس سے بھی چھڑائے، اور ہمیں اللہ آخرت کی قید سے بھی محفوظ و مامون فرمائے. آمین آمین آمین. آباد رہیں، خوش رہیں. زندگی زندگی. تو یہ تعداد لکھی ہوئی قیدیوں کی یہاں پہ 2461. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیدی میں بگاڑ کیوں آتا ہے؟ آپ کو مطلب کیا سردان آپ کی کیا اس میں رائے ہے؟ کوئی آپ بھی بتائیں کچھ، آپ بھی شکیل سر آپ بھی بتائیں. سر دیکھا جائے تو مختلف وجوہات ہوتے ہیں اس چیزوں کے نا. سب سے پہلے جو وجوہات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں کم علمی کی وجہ ہے، الٹریسی جس کو کہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے بہت سی تعداد ان لوگ قیدیوں کی ہے جن میں تعلیم کی جو ہے کمی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل انیکوالٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ معاشرتی طور کے اوپر مساوات کا نہ ہونا، بالکل مساوات نہ ہونا، یہ بھی ایک بڑی جو ہے وجوہات ہے. اس کے علاوہ جو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فیملی کا جو سسٹم ہے، جو ہم تربیت ہے اس پہ بھی ہم توجہ نہیں دیتے. ہم ایک دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں بٹ اسلامی تعلیمات جو ہیں، قرآنی تعلیمات جو ہیں، ان کا صحیح سے جو ہے وہ عملاً جو جائزہ ہے وہ ہم نہیں کر پاتے. مطلب وہ ہماری سوسائٹی میں بہت کمی ہے، اور اس کی بڑی وجوہات ہے کہ گھر کا سسٹم ایسے نہیں ہے، اس راستے پہ نہیں ہے جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، پڑھا ہے. اور اس کے سب سے بڑی جو وجوہات میری نظر وہ یہ ہے کہ جو قرآنی تعلیمات ہے اس کو ہم صرف پڑھتے تو ہیں، عملاً جو ہے ہماری زندگی میں تو ایکٹ اپون عمل کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے ہماری. تو یہ وجوہات ہے میرے نزدیک کہ کرائم جو ہے وہ زیادہ ہماری سوسائٹی میں. اللہ رحمت فرما. بہت بالکل اچھی بات بتائی ہے سر یہاں وہ انہوں نے مولا بخش صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ بھی سر یہ بندہ تبھی سوچے گا جب اس کے پاس شعور ہوگا، تبھی سوچے گا نا. ورنہ وہ سوچ رہا میں جس کو جو مار کے آیا تو میں تو صحیح کر کے آیا، تو وہ پھر کیا جب تک یعنی ہم سر ایک جو ہے وہ ادارے میں گئے جہاں پر جو نشے سے وابستہ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کی جاتی تھی نا، وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے اپنے پیشنٹ کو یہ بات ریئلائز کراتے ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے. یعنی جب تک وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے غلط کیا ہے تو وہ موو آن جو ہے وہ کیسے کرے گا؟ چیزوں کو جسٹیفائی خود ہی کرتا رہے گا تو پھر تو اسی میں وہ رہے گا. مسجد شریف پہ لکھا ہوا ہے یا رحیم یا کریم. اللہ پاک کے بڑی برکت والے نام ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بہت لاجواب یہ ذکر ہے، اور دعا کے شروع میں اگر 5 دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے تو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. سر یہ جیل کے بارے میں ایک کانسپرنسی ہے، میں اس کو بولوں گا، یہ بڑا عجیب سا ہارر سا ایک ماحول ہوتا ہے. تو آپ کیا اس سے ایگری کریں گے کہ واقعی یہ ایسا ہے کہ ہارر سا ماحول ہے؟ اور پھر یہ دوسری بات یہ بتائیں، اچھا یہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کون سا قیدی کہاں پر اس کو پتا ہوتا ہے کہ پھر اس کو بلانے میں اس کو آسانی ہو، ورنہ ایک کو ڈھونڈتے رہیں گے پھر اس میں پریشانی ہوتی ہے. آپ نے بات کہی کہ جیل کا ماحول سننے میں آتا ہے کہ بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا. مگر ایک اس کے میں چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ سونے کے پنجرے میں بھی جانوروں کو قید کر دیں گے نا. ہائے ہائے ہائے، کیا بات کی سر میں کیا بتاؤں آپ کو، ہم نے تو کبھی قید کاٹی نہیں ہے، اللہ کرے کبھی کاٹے بھی نہ. ہم جب مت جیل میں گئے نا جی، تو وہاں تو ہمیں کراچی سے جو کہ جانا تھا تو ہم ٹریول کر کے رات کو ہی پہنچ گئے. تو رات کو انہوں نے ہمارا رکنے کا انتظام ٹیم کا جو ہے کیا ہوا تھا. وہاں ان کو میں نے کہا جی آپ ہمیں کچھ ریسٹرکشنز وغیرہ ہیں تو وہ بتا رہے ہیں تاکہ ہم رول جو ہے نا فالو کریں. انہوں نے ہمیں کہا کہ جیسے ابھی یوں جو ہے کمرہ تھا اور یوں ہی سیڑھیاں تھیں اور ایک کوریڈور تھا، ایسی برآمدہ جیسے بنا ہوا ہے. تو ہمیں وہ جو تھے جیل کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا ہمیں کہ آپ نے ان سیڑھیوں سے نیچے نہیں جانا، یعنی آپ رات میں یہاں رہیں گے تو آپ یہ سیڑھیاں آپ کراس نہیں کریں گے. اللہ اکبر. آپ یقین مانے مجھے وہ رات ایسی ہماری گزری کہ ایک تو جھاگتے ہوئے گزری، نیند بھی نہ آئے. یعنی قید جسے کہتے ہیں اس کا حساب بھی قیدی نہیں ہے، لیکن کیا بھئی آپ کی آزادی جو ہے نا وہ کیا ہو گئی، سلب ہو گئی. تو یہ جو آرام سے گھوم رہے ہیں، کہیں بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے. اور اس کا مجھے ادھر احساس ہو گیا اس کا سر.
اور یہ بیچارے جو بیچارہ بندہ بولے یا کیا بولے، یہ بھی ایک دوسری بات ہے نا. مولا بخش صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، یہاں کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جب ہم ون سائڈ دیکھتے ہیں تو قیدی مظلوم لگتا ہے ہمیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح قیدی جیل میں ہوتا ہے نا، ویسے اگر یہ باہر رہے نا تو مسئلہ ہی نہ ہو. ایسا ہی ہے نا، بالکل صحیح ایسا ہی. کیا بات. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ جس ماں کا لال مار کے بندہ جیل میں آیا ہوا ہو، تو اس ماں سے بندہ پوچھے کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال لوگ معاف بھی کر ہی دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ میلاد ہوتی ہے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جائے نماز بھی ہے. جو فجر اور مغرب اور عشاء میں جو قیدی نماز پڑھتے ہیں وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں. یہ سر یہ انڈر ٹرائل ہے یا کنوکٹڈ؟ انڈر ٹرائل سیپریٹ ہوتے ہیں، کنوکٹڈ سیپریٹ ہوتے ہیں. زندگی 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 زندگی. قیدی کے بھی تو حقوق ہے نا جی. قیدی ہے، مجرم ہے، انسان تو ہے نا، اس کے بھی حقوق ہیں. اور پھر چیزیں چلتی ہیں قانون کے مطابق، یہ یاد رکھیے. آپ کو چلنا ہے، دین اسلام کے بھی آپ دیکھیں اصول ہیں، قانون ہیں، ضابطے ہیں، اسی کے مطابق آپ کو چلنا ہے. نماز پڑھنی ہے، اس کا طریقہ ہے. روزہ رکھنا ہے، اس کا طریقہ ہے. حج کرنا ہے، اس کا طریقہ ہے. عمرہ کرنا ہے، اس کا طریقہ ہے. زکوٰۃ دینی ہے، اس کا طریقہ ہے. یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کام جو ہے نا وہ قانون ضابطے اور طریقے کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور صحیح کام بھی وہی ہوتا ہے. تو جیل کا بھی ایک مینول ہوتا ہے، اسے جیل مینول کہتے ہیں. کھانے میں کیا دینا ہے، کب جو ہے نا وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے، ٹریٹ کرنا ہے، یہ سارا ایک ضابطے کے مطابق چل رہا ہے. ایسی بات ہے سر میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیل کی گیٹ سے باہر جو ہوتا ہے نا وہ قیدی ہوتا ہے، مطلب وہ آپ اس کو کیسے بھی ٹریٹ کریں، بٹ ایک دفعہ اگر وہ جیل کی گیٹ سے ادھر آ گیا وہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ہمیں اس کو مطلب وہ سارے حقوق جیسے آپ نے جیسے ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ان کے بھی ہیومن رائٹس ہے، اور ہمیں بھی جو ہے اوپر سے وہ ہے کہ بھائی ان کو ٹریٹ ایسے کرنا ہے، ان کو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے تاکہ یہ ایسے جیسے آپ نے کہا ڈپریس نہ ہو، ایسا کم ظرفی میں نہ چلے جائیں کہ بھائی ایسا کمتری کا شکار نہ ہو، اور یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں کہ بھائی، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ کرمنل جو ہوتے ہیں وہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو کرائم کر کے آتا ہے، اور وہ دوسرا وہ ہوتا ہے جو کرائم کر کے پھر یہاں سے ریلیز ہوتا ہے پھر کرائم کرتا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں ریسیڈیوزم، مطلب وہ بار بار جو کمٹ کرائم ڈھیٹ مجرم ہے، ڈھیٹ مجرم. بالکل ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ چلو غلطی ہو گئی، خدا ہدایت دے گا، یہاں سے کچھ سیکھ کے سنبھل کے پھر باہر جائے تو پھر وہ واپس سے وہ کرائم نہ کرے. مقصد اصل یہ ہے کہ پھر وہ سوسائٹی کا ایک اچھا فرد بنے، اچھا اس کا حصہ بنے جب وہ واپس سوسائٹی میں جائے. اصل مقصد جو ہے کریکشنل یونٹ، کیونکہ پریزن کو ہم کہتے ہیں کریکشنل یونٹ، یہاں پہ ہم ان کو سکھاتے ہیں، ان کو کریکٹ کرتے ہیں. تو یہی مقصد جو ہے پریزن کا وہ یہی ہوتا ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کھانے کی بات کی، الحمدللہ جہاں پر گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے جو کھانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا گمان بھی نہ ہو. اچھا، گمان بھی نہ ہو. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ ایک ہفتے میں 4 مرتبہ جو ہے نا وہ چکن پرووائڈ کی جاتی ہے تقریباً، اور اس کے علاوہ دلیم بھی دیا جاتا ہے، نہاری بھی دی جاتی ہے، سبزی بھی یہاں پہ دی جاتی ہے، دال بھی یہاں پر ہوتی ہیں. یعنی خالی دال نہیں ہے، خالی دال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا دال لمبے شوربے والی دال. نہیں، وہ بالکل جو ہے نا وہ بالکل سارا چینج ہو گیا ہے. کبھی مینو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کھانے کا تو آپ بولیں گے کہ یار جو ہے نا بہت ہی لاجواب ہے. دیکھا جا سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں. بالکل ہم دکھائیں گے آپ کو. بلکہ یہاں تک کہ سلمان بھائی جو ابھی ڈی آئی جی حیدرآباد ریجن ہے سید منور شاہ صاحب، تو کچھ عرصے پہلے یہ سپرنٹینڈنٹ میرپور خاص جیل تھے نا، تو وہاں میلاد کا کوئی پروگرام تھا، تو آگے سے آفر دی گئی جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے FGRF اور اصلاح برائے قیدیان کا جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، انہوں نے کہا بھائی میلاد کریں گے، ہم باہر سے لنگر لے کر آئیں گے نا. تو جو ڈی آئی جی صاحب ابھی موجود آئے ہیں حیدرآباد ریجن کے سید منور شاہ صاحب، انہوں نے بولا بہترین کھانا ہمارے میرپور خاص جیل میں اس وقت موجود تھے یہاں پر دیا جاتا ہے. تو میں تو چاہوں گا کہ جو ان کا ریگولر کھانا ہے وہ کھانا ہونے دیں، آپ لوگ تکلیف نہ اٹھائیں، آپ آئیں بس اپنا مقرر لائیں، نعت خواہ لائیں، نعت خوانی کریں یہاں پر، اسی میں انشاءاللہ فاتحہ خوانی لگا کے اور کھلا دیا جائے گا. اور واقعی میں انہوں نے بھی وزٹ بھی کرایا، اور جس طرح کا ہم گھر پہ کھانا کھاتے ہیں اس انداز کا کھانا وہ موجود تھا نا. یہ تو ایک اہم بات ہے اور ایک اچھی بات ہے کہ بندے کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ اس کو مل رہی ہیں اور اچھے طریقے سے مل رہی ہیں. سر ایک اور بات بتائیں، دونوں سے میرا کوشچن ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جیل میں قیدی جو ہے لڑ پڑے اور یوں ہو گیا تو یوں ہنگامہ مچا دیا، تو یہ اس طرح کی جو مار کٹائی والے کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں اپنی روش تبدیل نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے
کہ ہم اسٹینڈرڈ ماحول میں رہتے ہیں باہر، اس میں بہت اچھی مثال دی جاتی ہے کہ دو برتن بھی کھنک جاتے ہیں آپس میں، تو ایک بندہ کتنا بھی رہ لے، کتنا بھی ساتھ ہو جائے، ایک تو گھر کی ٹینشنز ہوتی ہیں، ادھر بہت اچھا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس کے برعکس بندے کو گھر کے پرابلم ضرور ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب گھر کا کفیل ادھر آ گیا جیل میں، اب اس کے گھر والوں کو کون لک آفٹر کر رہا ہے، وہ ٹینشنز ہوتی ہے. تو وہ جو بندہ سوچتا ہے کہ گھر پہ میرے بچے ابھی اسکول نہیں جا رہے، میرے بچوں کی فیس نہیں بھرے جا رہی ہے، تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. مگر الحمدللہ ہمارا جو ماحول یہاں پہ جو اہل کار ہوتے ہیں، ہم نے ان کو تربیت کی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو ہمیں ٹیک فلی ہینڈل کرنا ہے، ان کے زدوں کو بھی نہیں کرنا ہے. ہو جاتا ہے مگر الحمدللہ ہم ان کو ٹیک فلی ہینڈل کرتے ہیں. مجھے سر کسی نے ایک بات بتائی، ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ بھی یوں جیل میں جو ہے نا وہ ایک دفعہ بیان کرنے کے لیے گئے. انہوں نے کہا کہ میں ایک قیدی سے ملا اور میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ آپ یہاں پر ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے. تو اس نے کہا کہ جی ایک مرتبہ جو ہے نا وہ مجھے کسی نے جو ہے نا وہ گالی دی تھی اور میں نے جو ہے وہ اس بندے کو کیا کر دیا، مار دیا اسے. اب میں روز جو ہے وہ گالیاں بھی کھاتا ہوں اور جیل کی ہوا بھی جو ہے نا یہ بھی کھا رہے ہیں، بھگت رہا ہوں. دیکھیں عدنان صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ ہم اگر دین اسلام پر چلیں جو ہمیں بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ماحول اچھا ہو، تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا پرابلمس آئے نہیں. ہم جو نا ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں. ہر آدمی جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے. سر مجھے یوں لگتا ہے کہ جو غصہ ہے نا، غصہ، ایگریشن، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، تو میں نے ایک بات کا رسپونڈ کیا، سخت رسپونڈ کیا، یعنی میرے انداز کے اعتبار سے وہ کیا ہے، وہ سخت رسپونڈ ہے. حالانکہ الحمدللہ اپنا اس طرح کا ہوتا نہیں ہے. تو میں یہ سوچتا رہا کہ یہ میں نے ان کو، یعنی میں نے انہیں جو کیا تھا وہ بتا دیتا ہوں. میں نے کہا یار آپ کو پتہ نہیں کہ میرا یہ کیا وقت کیا ہے، میں آپ بتا چکا ہوں آپ کو 20 دفعہ پہلے، آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ لوگوں کو اتنی بات بولی اور یوں ہی بولی. لیکن مجھے یوں لگا کہ میں نے بندے کو مطلب ہائی ٹون میں یہ جملے یہ بولے ہیں. تو میں نے غور کیا کہ یہ میں نے کیوں بولا. تو مجھے یوں لگا کہ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی نا تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے رسپونڈ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. آپ ایگری کریں گے اس سے؟ بالکل صحیح بات ہے. اچھا میں اگر اس کو اس طرح سے لوں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ تو رات بھر سوتے ہی نہیں تھے. سبحان اللہ. وہ دیکھیں سر ایگزیمشن جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ایک الگ بات ہوتی ہیں. بزرگ بھی جو اولیاء کا بھی انداز رہا ہے نا جی، میں بتاتا ہوں آپ کو. من طلب العلا سحر اللیالی، جس کو بلندی چاہیے وہ راتوں کو جاگے اللہ کی عبادت کرے، درست بات ہے. لیکن یہ اللہ پاک کی خاص عنایت ہوتی ہے، جب اللہ کے نام پر آپ جاگ رہے ہیں نا جی تو پھر اللہ کریم آپ کی تھوڑی نیند میں برکت ڈال دیتا ہے، آپ کا کام کیا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے. ہم لوگ جو جاگ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو موبائل دے کے جاگ رہے ہیں نا، ہم تو اللہ کی یاد میں تھوڑی جاگ رہے ہیں نا. تو جب آپ اللہ کے نام پر جاگ رہے ہیں پھر اللہ اس میں کیا کر رہا ہے، وہ برکت بھی ڈال تھوڑے سے وقت میں جو ہے تھوڑی سی نیند میں برکت ہو جاتی. سینٹرل جیل حیدرآباد کے قیدیوں سے ملاقات کی، کیا باتیں ہوئیں، آئیے اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھاتے ہیں. علی محمد راج، آپ کس جرم میں بھیا کیا ہوا معاملہ کچھ بتائیں. آپ تو بڑے صوفی آدمی لگ رہے ہیں دیکھنے میں. بس شارٹ کٹ کا چکر میں. آپ کو سزا ہوئی ہے، کیس چل رہا ہے؟ سزا ہوگی، اب کیس سزا بھی اینڈ پہ ہے پر لیکن غفلت کی زندگی تھی. اب رب تعالیٰ نے کرم کیا، اب یہ اللہ کا کرم ہے. تقریباً 11 سال ہو گئے. اللہ کا کرم ہے کہ کوئی تہجد بھی اللہ کا کرم قضا نہیں ہے. بس میرا رب گناہ معاف کر دے. نام کیا بتایا آپ نے؟ علی محمد. علی محمد. کہاں کے ہیں؟ ٹنڈو آدم. ٹنڈو آدم کے. آپ بتائیں کہ یہ ہوا کیا تھا، کس طرح سے آپ؟ زمینی معاملات تھے، بس کچھ معاملات ایسے جو بتا نہیں سکتا. ایک بات یاد رکھنے کی، ظلم جو ہے نا یہ کسی اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے. نہ کسی طاقتور کو کسی کمزور پہ ظلم کرنا چاہیے، اور بعض وقت کمزور بھی طاقتور پہ ظلم کر لیتا ہے. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ بھائی جو طاقتور آدمی ہے وہی کمزور پہ ظلم کرتا ہے، کمزور بھی بڑا کچھ کر لیتا ہے. ظلم کسی کو نہیں کرنا چاہیے، نہ طاقتور کمزور پر کرے نہ کمزور طاقتور پہ کرے. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، آپ کے ذہن میں آئے گا یار یہ کیسی بات کر رہا ہے، کمزور طاقتور پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے. میں مثال بتاتا ہوں آپ کو. وہ ایک آدمی کا، ایک ڈرائیور کا اور ایک سیٹ کا آپس میں کیا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. سیٹ جناب گاڑی میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اب ڈرائیور کے ساتھ کیا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. جس سمت پہ سیٹ بیٹھا ہوا تھا نا، ڈرائیور نے جناب گاڑی کی وہ سائڈ کیا کر دی،
وہ مار دی. سیٹھ اللہ اللہ کر کے کیا ہو گیا, بچ ہی گیا. تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو ظلم بہرحال کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, نہ طاقتور کو کمزور پر کرنا چاہیے, نہ کمزور کو طاقتور پہ کرنا چاہیے. کہ جب آپ کو اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر آپ کسی کا بھی حق تلف نہیں کرتے. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے, اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, اور اللہ آزمائشوں سے بچائے. ساتھ میں یہ بھی دیکھیں ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی ہے جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا, تو ایک ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ, یہ بھی کسی سلسلے میں ہی مقید ہے, تو نعت کے لیے پیش ہوئے ہیں یہاں پر کہ نعت میں اگر تو 2-3 اشعار انشاءاللہ ان سے نعت کے سنتے ہیں. نور مجسم سرور عالم سچو مدنی محبوب خدا سب پڑھو صلی اللہ, سب پڑھو صلی اللہ سیدنا آیو مجھو نبی, سب پڑھو صلی اللہ سیدنا آیو مجھو سوڑو نبی. اودھایوں بیوں ساریو ختم تھی دین اسلام جدیا برا, سب پڑھو صلی اللہ. اللہم صلی اللہ. اللہ بیڑا پار لگایا آپ کو عافیت السلام کی عطا فرمائے, آپ کو اللہ رہائی عطا فرمائے, آپ کی مدد فرمائے, مددگار پیدا کر دے کرم مولا کر دے کرم, رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم, دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی. نام کیا آپ کا جناب علی؟ ذاکر حسین. ذاکر حسین بھائی, یہیں پہ ہوتے ہیں آپ قیدیوں کے ساتھ؟ جی. کیسا لگتا ہے دن رات قیدیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ بس ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں, ان کو نصیحت وغیرہ کرتے رہتے ہیں ہم. اچھا, تو آپ کی نصیحت سنتے ہیں؟ جی کچھ تو سنتے ہیں, کچھ آپ کی کون نہیں سنے گا؟ آپ کی نہیں, جو آپ کی نہیں سنے گا وہ جائے گا کہاں؟ نہیں وہ تو ہر جگہ ہے نا یہ بندہ. مائک قریب کر. ہر جگہ ہوتا ہے بندہ, صحیح کوئی فرمان بردار ہوتا ہے, کوئی نافرمان ہوتا ہے, ایسے تو ہوتا ہے نا. صحیح. چلو جی, اللہ عافیت عطا فرمائے, آباد رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. زندگی زندگی. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ جی صحیح ہے, خیریت سے؟ کیا نام ہے اللہ آپ کا کا؟ ایاز علی. یاد علی بھائی. جی ہاں. آپ بھی یہاں جیل میں ہیں, جی ہاں. قید میں ہیں؟ جی ہاں. اللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ گیٹ پہ ہوتا ہوں, کھڑا ہوتا ہوں. گیٹ بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں. آباد رہے, خوش رہے, اللہ بیڑا پار لگا. آپ ان کا چہرہ دیکھیں ماشاءاللہ, کیا کیا بات ہے. ہاں کی گرینری میں اور دوسری جگہوں میں بس ہے سر, گرینری کی تو بہار ہے یہاں. جس طرح قیدیوں کی بہتات ہے ویسے گرینری کی بھی بہار ہے. دانش بھائی ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے بالکل بالکل. کون کون سے پھول ہیں یہاں پر؟ مچھ جیل میں جو گلاب کے پھول تھے نا, کیا بات ہے. یہ پھول دیکھیں, گلاب کا پھول ماشاءاللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے, اصلی گلاب کا پھول لگ رہا ہے جاؤں ہے نا, لیکن جیل میں ہے. ادھر بھی پھول تو ہیں ماشاءاللہ. آپ جو ہے نا مسجد جیل پہ جب گئے تھے تو وہ سیزن میں گئے ہوں گے, ابھی سیزن آف اب آن ہوا ہے. یہ تو مجھے موتیا کا لگ رہا ہے. موتیا, ارے واہ, موتیا ابھی تر آ جائیں. یہ دیکھیں گلاب کی 2 قسم, ارے واہ. ایک یہ, ایک وہ گلاب. ویسے مچھ جیل میں اور یہاں میں فرق یہ ہے دانش بھائی جی جی. کہ وہاں صرف لال گلاب ہی تھا, اچھا. لیکن یہ پنک بھی ہے یہاں پر. یہاں پہ پنک بھی ہے, اور یہاں پہ جو نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش گلاب, وہ بھی ہے. اچھا, انگلش گلاب بھی ہمارے یہاں پر, انگلش گلاب. پلانٹیشن دعوت اسلامی پلانٹیشن ڈرائیو کر دی تھی نا, تو جیلوں میں بھی الحمدللہ FGRF کے تحت جو ہے وہ بالکل لگے تھے. لگائے گئے نا. دعوت اسلامی کا نعرہ یہی ہے کہ پودا لگانا ہے, درخت بنانا انشاءاللہ. FGRF کی طرف سے بھی الحمدللہ یہاں پہ پودے لگے تھے. مجھے بالکل یاد ہے, اور دانش بھائی لے کر آئے تھے FGRF کی طرف سے. وہ دیکھیں آپ کو سامنے جو ہے نا ہماری نرسری نظر آ رہی ہوگی جی پلانٹیشن کی. یہ دیکھیں کیا یہ مرچیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں کیا؟ مرچی بھی ہے یہاں پہ, یہ دیکھیں سارے جو یہ وہ پھول کے یہ پھول. اپنا موتیا سارا موتیا ہے. واہ, یہ گلاب لگ رہا ہے. یہ گلاب لگ رہا ہے, یہ آم ہے, فالسا بھی ہے یہاں پر. کیا بات ہے. یہ پپیتا, پپیتا یہ ہے, پپیتا ہے نا, پپیتا اور لگے بھی ہیں بھائی پپیتے ماشاءاللہ. پپیتا لگے ہوئے الحمدللہ. یہ دیکھیں سر, یہ جیل میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ ایسے ایک سناٹا سا لگ رہا ہے. نہیں, یہاں پر یہ ڈسپلن ہے. اچھا, سناٹا نہیں. دیکھا ہمارا فلٹر پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے یہاں واہ, پر قیدیوں کو صاف پانی کے صاف لیے. پانی پینے کے لیے. ماشاءاللہ,
ठंडा पानी। ठंडा पानी सबके लिए यहाँ से तरसील किया जाता है, यहीं से होता है। ये मोहम्मद असलम मलिक साहब यहाँ पे थे, एसपी अब DIG ये हमारे DI साहब थे, DI साहब है मोहम्मद असलम मलक साहब। ये उनकी निगरानी में जब वो यहाँ पे सीनियर सुपरिटेंडेंट साहब थे तो उनकी निगरानी में यहाँ पे बना गया था। और इस अच्छा, इनकी जिंदगी में और ये जो क्या सजाए मौत के कैदी होते हैं, उनकी जिंदगी में क्या फर्क है? फर्क है? बिल्कुल फर्क है, वो अपनी जगह पे होते हैं। इसमें से बहुत सारे कैदी तो नहीं निकलते हैं, जिनको बुलाया जाता है वही निकलते हैं, वो अपनी जगह पे होते हैं क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी में होते हैं। पपीते की बहार है। वैसे सिंध में वैसे भी बहुत है पपीता, है ना दानिश भाई? पपीता, नारियल, नारियल के भी काफी पौधे थे अंदर। ये अभी भी देखे पीछे नजर आ रहे हैं। अब देखिए गुलाब की जो मैंने आपको कहा था, अभी थोड़ा सा अब बड़ा हो जाएगा। वाह जी वाह। अभी इतना बड़ा हो जाएगा गुलाब, यहाँ से इतना कम से कम ये साइज होता है गुलाब का। ग्लैड, ग्लैड भी कहते हैं इसको। गुलाब भाई, खिला हुआ गुलाब मिल गया। सुभान अल्लाह। मच जेल में भी देखा था, यहाँ भी देखा। दानिश भाई जी, यहाँ मुझे एक बुजुर्ग हैं, उनकी बात याद आ गई। ये रात की रानी, माशाल्लाह, रात की रानी की भी बड़ी खुशबू होती है। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, वो उन्होंने कहा भी देखो गुलाब है ना, गुलाब, हर कोई गुलाब को देख रहा है। हर कोई गुलाब को देख रहा है। हर कोई गुलाब को देख रहा है। उन्होंने सवाल ये किया, उन्होंने कहा कि गुलाब किसको देख रहा है? तो फरमाया कि गुलाब जमाले कुदरत इलाही का नजारा कर रहा है। गुलाब जमाले कुदरत इलाही का नजारा कर रहा है, इसीलिए सारा जहान गुलाब का नजारा कर रहा है। सुभान अल्लाह। वाह।